जो हमारे नोट्स है वो थोड़े रहते हैं, मैं कोशिश करूंगा आज उसको मुख्तसरन बस एंड करूं और आगे हम बढ़े। जी, आप कोर्स बना रहे हैं? खुशहाल शाहीन भाई, आप मुफ्ती साहब कोर्स बनाओ। मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है इसका कोर्स वाला। ये होस्ट ऑप्शन बनाओ। जुबैर साहब के पास है, मुफ्ती जुबैर साहब अगर अवेलेबल हैं तो वो बना सकते हैं। ये फैसल शेख साहब वो भी कोस्ट है। खुशहाल इदरीस लाशारी साहब। इदरीस मुफ्ती साहब ये कोर्स क्या होस्ट बना सकता है? मुझे बताएं कैसे बनाना है, मैं वरना बना दूं। मुझे सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ आ नहीं रहा उसमें। हाँ, मेरे नाम पे क्लिक करें, उसमें ऑप्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहा? अगर दे रहे हैं तो क्लिक कर दीजिएगा कोर्स में। नहीं दे रहा ना? हाँ, ये होस्ट को दे रहा होता है असल में, मोबाइल से हाँ जब आप। जी मुझे नहीं दे रहा, इसलिए मैं वरना बना देता मैं। हाँ, ये मुफ्ती सलाउल्लाह साहब जरा मुफ्ती जुबैर साहब से रब्ता करके जो है ना करा दीजिएगा। खुशहाल शाहीन साहब। जी मुफ्ती साहब। ये ग्रुप में मैंने एक स्लाइड शेयर किया है, मुफ्ती साहब का है, वो आप शेयर करें। मुफ्ती साहब का है, फतवा नवीसी के हवाले से।
ये जरा देखे ना कि शेयर हो गई है। इसका तरीका ये है खुशहाल भाई कि आप पहले डाउनलोड करें, उस स्क्रीन पे खोल दें, उसके बाद शेयरिंग करें आप। जी स्लाइड तो शेयर हो गई है। जी आगे ले जाए। इफ्ता तमरीन के हल के 4 मराहिल। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जब तमरीन कर रहे हो तो उसके हल करने की 4 चीज़ें बहुत लाजिमी है, बहुत अहम है। वो ये 4 चीज़ें हैं: बेदार मग़ज़ और जागा हुआ होना मुफ्ती का, मुताले की वुसअत का होना, अख़ज़ और इस्तिंबात में गैर जानिबदार होना। आप पहले से कोई चीज़ ज़हन में बैठा के कभी भी फतवा न दिया करें। मसाइल की तदबीक की गहरी सलाहियत का होना। इसका मतलब ये है कि मुफ्ती जो होता है वो बहुत बेदार मग़ज़ होता है, शार्प माइंड होता है, ज़ीरक होता है, दाना होता है, फ़हीम होता है और इदराक की अच्छी सलाहियत रखता है। वो मामलात को समझता है। अगर कोई मसला उसके सामने पेश किया जाए तो उसमें इतनी ज़ेरिकी और तफ़हीम का मादा होना चाहिए कि वो उस मसले को समझे, उसके जो पहले और बाद की चीज़ें, मंज़र और पस मंज़र है, उसको समझें। अगर बग़ैर समझे सिर्फ सवाल के जवाब लिखेंगे तो बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि सवाल भी ठीक है, जवाब भी ठीक है, लेकिन जब वो हासिल कर लिया जाता है तो उसका इस्तेमाल ठीक नहीं होता, तो उसके लिए मुफ्ती इस्तेमाल हो जाता है। इसलिए बेदार मग़ज़ी बहुत ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आप बिल्कुल ठीक होते हैं, आपके पास मसला भी सही आया होता है, बंदा भी ठीक होता है, आप फ़तवा भी ठीक देते हैं, लेकिन उसके नताइज जो होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। उसका वक़्त नहीं होता, उस फ़तवे का वक़्त नहीं है, तो ऐसा फ़तवा नहीं देना चाहिए कि जो मौका और महल के हिसाब से ठीक ना हो। यानी आपने फ़तवा दे दिया, लेकिन जो लोग हैं फ़तवा लेने वाले वो उसे फ़साद के लिए इस्तेमाल करें, तो ये इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई फ़तवा आ गया, इस्तिफ़्ता आ गया तो हम हर सूरत में फ़तवा दे दें, इसको मारे का बना लें। मारे का नहीं बनाया, आप देखें उसके असरात क्या हैं। अगर उसके असरात ठीक नहीं है, अभी इस वक़्त जो मसाइल चल रहे हैं, मुहर्रम शुरू हो गया, बहुत सारे लोग आपसे इस तरह की चीज़ें पूछने आए कि जो शिया सुन्नी फ़सादात का या खुद सुन्नियों में जो नासिबी और गैर नासिबी की जंग है पूरी, नासिबियत तो बहुत फैल गई है ना, बड़ी गहरी जड़ें हो गई हैं उसकी। तो वो जो है आप फ़तवा ठीक देंगे, काम ठीक करेंगे, लेकिन उसके असरात और नताइज ठीक नहीं होंगे। इसी तरह मुताले का वसी होना बहुत अहम है। मुफ्ती के लिए इसकी अहमियत है कि उसके मुताले की वसअत सिर्फ़ ये ना हो कि 1-2 किताबों को जानता हो और उससे फ़तवा निकाल के नक़ल करता हो, बल्कि अपने मसलक का जो फ़िक़्ह हनफ़ी से ताल्लुक़ है तो अपने मसलक के जो मुफ्ताबिही अक़वाल है, मसाइल के अंदर वो उसको मालूम हो और कई सारी किताबों का मुताला उससे किया हुआ वो कर रहा हो। और फ़तवे के वक़्त जो है 8-8, 10-10 किताबों का मुताला करना चाहिए कम अज़ कम बुनियाद पर। हमारे यहाँ क्या होता है कि शामी उठा के उससे नक़ल कर देते हैं कि जी अल्लामा इब्न आबिदीन ने ये फ़रमाया है। देखना चाहिए जिससे हमारे अपने मुफ्तियों के, अपने उलमा की क्या इसमें आरा है। अख़ज़ और इस्तिंबात में गैर जानिबदार होने का मतलब ये है कि आप जब इस्तिदलाल कर रहे हैं, दलील लेते हैं, तो दलील जो है वो इस बुनियाद पर ना लेके आप हनफ़ी हैं तो हनफ़ियत ही को साबित करेंगे। बाद दफ़ा अहनाफ़ के कई सारे ऐसे अक़वाल या ऐसे फ़तावा हैं कि जो दलील के लिहाज़ से कमज़ोर हैं। ये है कि आप जिसको फ़ॉलो कर रहे हैं, फ़िक़्ह हनफ़ी में से किसी इमाम को जो है ना आपने ज़्यादा मोतबर समझ लिया है, उसको फ़ॉलो कर रहे हैं, हो सकता है उसके कोई कौल जो है जिसको आप ले रहे हैं वो कमज़ोर हो, तो उसको पहले से ज़हन पे सवार ना करें, तहक़ीक़ करें। वसी मुताले के नतीजे में आपकी तहक़ीक़ बढ़ेगी, तहक़ीक़ के नतीजे में आप सही पॉइंट तक पहुँचेंगे। नंबर 4 ये है कि मसाइल की तदबीक़ मुताबिक़त पैदा करना। जो मसला है उसके लिए दलील आप जो लेके आ रहे हैं उसका ताल्लुक़ हो आपस में, वो दलील उस मसले के लिए ही हो। ऐसा ना हो कि बस तलाक़ का मसला है तो आपने कोई भी मसला उठा लिया जिस पर तलाक़ का लफ्ज़ आया हुआ है। ऐसा मैंने बहुत देखा है
فتووں کے یہ جو رجسٹرز ہوتے ہیں مدارس کے اندر اس میں بھی درج ہوگا. آپ فتوا پڑھ لیا کریں. PDF میں جو فتوے شیئر ہو رہے ہوتے ہیں نا اس کو دیکھا کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بہت سارے مطابقت ہی نہیں ہوتی عبارت کی استدلال کی مسئلے کے ساتھ. جی اگلے پیج پہ آ جائے. فتویٰ نویسی کے آداب. سوال وصول کرتے وقت جو ہے اس چیز کو پیش نظر رکھے کہ مسئلے اور استفتاء کا فرق سمجھے. مسئلہ وہ ہے جو آپ سے کوئی کسی نے پوچھ لیا کہ یار یہ فلاں بات آپ بتا دیں, رہنمائی کرتا آپ بتا دیں, ان کو زبانی بات ہے. استفتاء وہ ہوتا ہے کہ جو لکھا ہوا آپ کے پاس سوال آ جاتا ہے اور لوگ اس پہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے. تو فتویٰ دینے میں مسئلہ بتانے میں فرق ضرور کرنا چاہیے. فتویٰ ہمیشہ لکھے ہوئے سوال پر دیں. کوئی آپ سے پوچھ لے کہ جی یہ مفتی صاحب وہ جو ہے نا آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ والا مسئلہ ہے, اس کے اوپر کوئی فتویٰ دے دیں. آپ جلدی سے جو ہے نا بیٹھ کے بس اس کا سوال بنا کے پھر اس کے جواب لکھ دیتے ہیں اور مہرے لگا دیتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے, غلط طریقہ ہے, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جو زبانی استفتاء طلب کرے تو اسے مسئلے کے زمرے میں ہی رکھیں, اس کو بتا دیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں, کوئی سوال پوچھتے گروپس میں آ جاتا ہے, تو جب کوئی ایسا معاملہ پیچیدہ ہوتا ہے میں بول دیتا ہوں بھائی یہ فتویٰ نہیں ہے, یہ مسئلہ میں نے بتایا ہے اور میرے سے اتفاق آپ کے لیے لازمی نہیں ہے. آپ کسی اور سے بھی سوال کر سکتے ہیں اور کسی اور سے بھی اپنے آپ کو تفہیم حاصل کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ کو فتویٰ چاہیے تو پھر آپ کسی دارالافتاء سے رجوع کریں. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ صرف وہ سوال قبول کرنا چاہیے جو صاف ستھرے رجسٹر سائز صفحے پر لکھا ہوا ہو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو استفتاء کی اور فتوے کی عظمت برقرار رہے, اس کو اہمیت دی جائے. دوسرا یہ کہ آپ کو صفحہ اگر صاف ستھرا بڑا ہے تو اس پہ سوال مختصراً آ جائے 5-6 لائنوں میں, اور اس کے متصل آپ کو لکھنا جو ہے آپ فتویٰ لکھنا شروع کر دیں. یہ تو بہت ضروری ہے کہ جو سوال ہے جواب اس سے متصل لکھیں گے. آپ بیچ میں کوئی آپ لائن نہیں چھوڑیں گے, کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے. اگلی لائن میں بسم اللہ سے شروع کریں گے. اور اسی طرح جواب لکھنے میں آسانی ہوتی ہے. چھوٹا صفحہ ہوتا ہے, اگر کاپی کا صفحہ ہے اس پہ کسی نے لکھ لیا ہے تو آپ کو جواب پھر اگلے صفحے پہ لکھنا پڑے گا. اس میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ آپ کو جو سوال دیا گیا ہے اس پہ بعد میں اضافہ ہو جائے, اس کے بعد میں جو ہے بگاڑ پیدا کیا جائے. اچھا نمبر 5, لایانی سوال وصول نہ کریں. اگر کر لیا ہے تو نرم اور اچھے الفاظ میں سائل سے معذرت کر لیں کہ اس کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. میں آپ کو بتاؤں, پچھلے دنوں مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ اسپرے سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں. تو یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے, اور پھر سوال کرنے والا عالم دین ہو, یہ تو اور بھی گری ہوئی بات ہے. آپ عالم دین ہو کہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ اسپرے سے وضو کرنا چاہیے نہیں. اگر نہیں ہے تو کیا پانی نہ ہونے کے بعد کوئی شریعت نے احکام نہیں دیے؟ تیمم کا حکم موجود نہیں ہے کیا؟ اس کی شرائط اگر پوری ہو تو تیمم کر, اسپرے سے کیا, اسپرے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں. اسی طرح اس بات کو آپ یقینی بنائیں کہ آپ پتھر دل بن جائے, بالکل جو ہے اس پہ ترس نہ کھائیں کہ آپ کے پاس جو سائل ہے نا اس کے حالات کو دیکھ کے فتویٰ نہیں دینا چاہیے. آپ کو مطالعہ کر کے, تحقیق کر کے, ریسرچ کر کے اور آراء کو دیکھ کے, اس کو موازنہ کر کے, اس میں جو ترجیحات ہے اس کو دیکھ کے, مفتابہی اقوال کو دیکھ کے, اجتماعی اس میں جو اقوال ہے اس کو دیکھ کے اس کے بعد فتویٰ لکھنا چاہیے. سائل آیا, رونا دھونا شروع کر دی, آپ پگھل گئے, آپ جو ہے پسیج گیا دل آپ کا, آپ نے کہا یار یہ تو بڑا ظلم ہو گیا. ظلم ہوا یا نہیں ہوا, آپ نے صرف کسی کا رونا دھونا دیکھ کے فتویٰ اس کے حق میں نہیں لکھنا ہے. آپ اپنے مسئلے کو دیکھیں, اگر آپ کا رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو, آپ اپنے والدین کے سامنے کیوں نہ بیٹھے ہو, آپ کا فتویٰ وہ کبھی اس کا محتاج نہیں ہونا چاہیے, یا اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ والدین, بہن بھائیوں, خود آپ کی وجہ سے بھی. شہادت کے بعد ہم نے قرآن میں جو شہادت کا حکم ہے نا کہ اللہ واسطے گواہی دو, شہداء بالقسط ہیں, اور ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا, تو عدل کو اصل میں جو ہے ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا. اسی طرح علمی اور انتظامی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے. کسی نے کہا کہ جی ہم آپ کے خلاف یہ کر دیں گے, یا کوئی آپ کے خلاف مہم چلانا شروع کر دے اور مسجدوں میں آپ کے خلاف جو ہے نا بولنا شروع کر دے, آپ کے فتوے لکھنا شروع کر دے, یہ فلاں ہے. ہمارے یہاں تو بہت آسان ہے نا, معمولی سی کوئی بات ہو گئی, یہ گستاخ رسول ہے, یہ جو ہے گستاخ صحابہ ہیں. یا میں جس مسجد میں جو ہمارا ادارہ ہے اپنا, اس میں جو ہے ایک مرتبہ درس میں نے بات کی تھی
تو الصحابہ تو کلہم عدول، یہ مسئلہ امام نووی رحمۃ اللہ نے اس پہ لکھا ہے. میں نے اس کی صرف وضاحت کی. وضاحت کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہاں میرے خلاف جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے لوگوں نے، تبلیغی جماعت کے لوگوں نے ایک مہم لانچ کر دی اور پورے علاقے میں مسجدوں میں جمعے کے خطبے تقریریں میرے خلاف کروا دی کہ گستاخ صحابہ ہے. آپ بتائیں. تو ایک تو احتیاط کرنی چاہیے، حکمت سے کام لینا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی کسی قسم کے پریشر سے آپ نے مروب نہیں ہونا. آپ کا علم تحقیقی علم ہونا چاہیے اور مضبوط ہو، دلائل آپ کے پاس ہو تو اپنی بات جو آپ زبان سے نکال رہے ہیں اس پہ پھر کھڑے ہو جائے، پھر اس سے پیچھے نہ ہٹیں. تو علمی انتظامی دھمکیوں سے مروب نہ ہو. گورنمنٹ کا کوئی کہے کہ یہ آپ کو میں کیس کرا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، تو کوئی بات نہیں. حکمت کے ساتھ ان چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے. ایک مفتی اور قاضی کو اس طرح جذباتی نہیں ہونا چاہیے، جذبات کی روح میں بہنے والا. نمبر 7، سائل کو اگلے وقت پر ٹالنے کی غلطی نہ کریں. آپ یقینی طور پر مسئلے کا علم رکھتے ہیں تو انہیں جواب دے دیں. اگر نہیں جانتے اور تحقیق مطلوب ہے تو یقینی اور متعین وقت بتائیں اور اس کے بعد تحقیق کریں اور مسئلے نکال کے ان کو بتائیں. اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. دیکھیں اس سے آپ کی شان میں کبھی بھی جو ہے نقص نہیں پیدا ہوگا، کمی نہیں آئے گی کہ آپ کی مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، کہ مجھے یہ علم نہیں ہے، یا میں اس مسئلے کو دیکھ کے ہی بتا سکوں گا. کل کی بات ہے، آج سبھی سے 24 گھنٹے پہلے کی بات ہے. میرے ایک دوست ہیں، صحافی ہے، انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے 2 الفاظ کا انہوں نے پوچھا. ایک لفظ کا پوچھا تو میں نے اس کو بتایا کہ میرے ذہن میں اس وقت اس کا کوئی معنی نہیں ہے. تو کہہ رہے بتا تو دیں گے. میں نے کہا بالکل بتا دوں گا، آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا، لیکن اس وقت نہیں ہے. تو اتفاق سے میری بیگم ساتھ ہی تھی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ چلے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. ایک اور لفظ کا وہ بھی میں نے پھر ان کو بتایا. کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ذہن میں نہیں ہے، میں بھی انسان ہوں، مجھے 50 چیزیں ہوتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ مجھے کبھی پڑھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے. سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، ذہن میں حاضر نہیں ہوگا تو آپ معذرت کر لیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا. ہمارے ائمہ تو ایسے ہی تھے. تو لہٰذا اس چیز کو جو ہے ذہن میں رکھ کے اس پہ کبھی بھی شرمندہ نہ ہو. کبھی اندازے لگا کر مسائل کا جواب نہ دیں، جیسے کہ میرا خیال ہے، میرا اندازہ ہے کہ ایسا ہے، یا غالب گمان ہے کہ مسئلہ ایسا ہوگا. یہ والے کام نہ کرے. یہ کام وہ کرتا ہے جس کو مسئلہ پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ اس میں علماء کا اختلاف ہے. ایک گروہ کا ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ یہ جائز ہے اور ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ ناجائز ہے. تو سائل کہتا ہے جی مفتی صاحب تو پھر میں کیا کروں، میں جائز والا لے لوں یا ناجائز والا؟ تو پھر جو ہے آئیں بائیں شائیں کہتے ہیں کہ میں دیکھ لیتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں، میں کتاب دیکھ لیتا ہوں. تو پہلے ہی بتا دیں کہ بھائی مجھے یہ مسئلہ ذہن میں حاضر تو ہے، لیکن مجھے یقینی طور پر جو ہے اس وقت میرا اس پہ شرح صدر نہیں ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو آپ مجھے مہلت دے دیں کہ میں اس کو دیکھ لوں. لیکن یہ آپ کی پریکٹس نہیں ہونی چاہیے کہ روز روز ایسے ہی کریں. روز روز اگر آپ کسی مسجد میں امام ہے اور آپ روزانہ لوگوں کو کہ میں کتاب دیکھ کے بتاتا ہوں، تو بولیں گے یار آپ پچھلے 10 سال کیا کرتے رہے، 12 سال درس نظامی پڑھتے رہے. اب ان کو تو نہیں پتا کہ درس نظامی میں صرف مسئلے پڑھنا تو نہیں ہوتا، لیکن کہ لوگوں کا تو ذہن ہے. اسی طرح ایسے سوالات اور استفسارات کا جواب دینے سے قطعاً اجتناب کرے جس میں کسی مسلمانوں کی کسی مکتب فکر، کسی مسلک کے بارے میں تکفیر کا فتویٰ یا وضاحت مانگی گئی ہو. یہ انتہائی خطرناک کام ہے، کسی کو کافر قرار دینا. یہ بہت ہی نازک کام ہے اور اس پہ انسان کا اپنا ایمان بھی جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. تو احادیث میں تو آپ نے پڑھا کہ کسی کو اگر کافر کہا تو یہ کفر کسی ایک بندے پہ ہی آئے گا. جس کو کافر کہا ہے اگر وہ واقعی کافر ہوا تو بات ٹھیک ہے، اگر وہ کافر نہیں ہوا تو جس نے کافر کہا ہے یہ کفر اس پہ پلٹ آئے گا. اسی طرح لعنت کے حوالے سے احادیث موجود ہے کہ اگر کوئی کسی کو اس طرح لعنت کرتا ہے تو یہ لعنت جو ہے اوپر کی طرف جاتا ہے، آسمان کی طرف. آسمان کے دروازے بند پاتا ہے تو زمین کی طرف آتا ہے، زمین کے دروازے بند پاتا ہے تو یہ دائیں بائیں بھی اگر اس کو وہ جگہ نہیں ملتی لعنت کی تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ بندی کی طرف جاتا ہے جس کی لعنت کی گئی ہے. اگر وہ مقبول ہوا تو یہ لعنت پلٹ آتی ہے اور اس آدمی کے اوپر جو ہے جس نے لعنت کی ہے. یہ تو آپ نے پڑھی ہوں گی نا. ایسے فرقے کے بارے میں سوال کیا گیا وہ جو مسلمہ طور پر کافر ہو، جیسے قادیانی وغیرہ.
تو سائل کو زبانی سمجھا دیا جائے، اور اگر وہ باقاعدہ فتویٰ لینے پر اصرار کرے تو کسی مستند اور بڑے دارالفتہ کی طرف اس کو جو ہے آپ ریفر کریں، ان کو بتائیں۔ آپ اپنے ذمے کفر کے فتووں کا ٹھیکہ مت لیں، کفر کے فتوے دینے کا کام مت کریں۔ یقینی بھی ہے، سمجھا ضرور، علم ضرور بتائیں ضرور، لیکن یہ والا کام نہ کریں۔ نمڑا سکورے جب آپ سوال وصول کر لیں اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ چیزیں دیکھ لیں، آپ سمجھ لیں۔ پہلے تو جائزہ لیں، اس میں کوئی نقص یا کوئی ابہام ہو یا کسی اضافے کی یا کسی تصحیح لفظ کی تصحیح کی ضرورت ہو تو وہ کر دیں آپ، اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے، اسی سائل سے کرائیں، عبارت کی تصحیح سائل سے کروائیں، لکھوائیں اس سے، اس کو ہی بٹھائیں، خود نہ لکھیں۔ ہاں اگر کمپوزنگ کرنی ہو تو خود یا دارالفتہ میں کسی سے کرا دیں، مگر اس پہ یہ مختصر نوٹ لکھ دے کہ یہ سائل کے بیان کے مطابق کمپوز کیا گیا، اس سے سائن بھی لے سکتے ہیں آپ، تاکہ بات پکی ہو جائے۔ بینک میں آپ جاتے ہیں نا، بینک میں آپ جاتے ہیں تو چیک جب آپ بناتے ہیں کوئی غلطی ہو جائے آپ سے لکھنے میں، ہندسہ لکھنے میں، تاریخ لکھنے میں، تو وہ آپ سے تصحیح کرا کے اس پہ آپ سے سائن لے لیتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ آپ نے خود تصحیح کی ہے، یا آپ کی نگرانی میں، یا آپ نے اس پہ دستخط کر لیے تو آپ اس پہ ایگری ہیں۔ بالکل یہی کام آپ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اضافی بات آ جائے جو کہ عموماً آتی ہے تو اس میں درج کروا دیں، ان سے کروائیں، سائل سے۔ اور سوال میں اضافہ ممکن نہ ہو تو جواب میں لکھ دیں کہ سائل نے زبانی طور پر اضافی بات بتائی ہے۔ اگر سائل کی یہ بات صحیح ہے تو پھر فتویٰ یہ ہے، لیکن اس کو پریکٹس نہیں بنانا ہے آپ نے کبھی، ورنہ پھر آپ کے پاس جو سائل آئیں گے وہ اس طرح کی مبہم چیز آپ سے بیان کریں گے، اور آپ ابہام کو واضح کرنے کے لیے مزید ابہامات پیدا کریں گے اور اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ جواب میں ان الفاظ کے استعمال نہ کریں جس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو، کیونکہ مفتی کے پاس لوگ آتے ہیں کہ اپنے سوال کا حل نکالے، متبادل جو ہے ان کو پتہ چل جائے اور قرآن اور حدیث کا حکم معلوم ہو، تو وہ کنفیوژن نہ پیدا کرے قرآن اور حدیث لکھ کے بھی، کیونکہ قرآن اور حدیث تو کنفیوژن کے لیے نہیں ہے، وہ تو رہنمائی کے لیے اور واضح کرنے کے لیے ہے، تو فرقان ہے نا۔ اچھا یہ کام بھی آپ نے نہیں کرنا کہ یہ فرض کریں، فرض کر لے کہ اگر یہ ہے تو، یا یہ کہ اگر سائل کی نیت یہ ہے تو جواب ایسے ہوگا، اور اگر فلاں صورت ہو تو یہ حکم ہے، اور دوسری صورت میں یہ حکم ہے۔ فتوے کی لینگویج میں، فتوے کی زبان میں کبھی بھی اگر مگر چونکہ چنانکہ نہیں کرنا چاہیے، نئے سوال اٹھا کے نئے راستے اور زاویے بنا کے اس کے جو ہے نا تفصیلات لکھیں۔ فتویٰ تو ویسے بھی مختصر ہی ہوتا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ سائل کسی بدنیتی کی بنیاد پر اپنی مرضی کا فتویٰ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے مکمل بیدار مغزی کے ساتھ تمام پہلوؤں کے جائزے لے کر فتویٰ دینا چاہیے۔ اس کے لیے مختلف ایسے سوالات کو بنیاد بنایا جائے جس سے سائل بھی محسوس نہ کرے کہ اس سے کیا پوچھا جا رہا ہے، اور اس سے جو ہے اس کی نیت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو پورا تفتیشی افسر بن جایا کرے، آپ ایسے سوالات ان سے کریں کہ جس سے اس کی جو استفتاء ہے اس کا پتہ چل جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ کے آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں، زمینوں کے میراث کے مسائل ہوتے ہیں، دیگر لین دین ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں آپ سے، وہ 6 دارالفتاؤں میں فتویٰ لے چکے ہوتے ہیں اور وہ 7ویں کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ 7واں والا اس کو جو ہے کوئی ایسی بات بتا دے جس کی وجہ سے وہ دوسرے کا حق جو ہے وہ غصب کر سکیں۔ تو آپ کا ایک لفظ لکھا ہوا جو ہے وہ کسی کی زندگی برباد کر سکتے ہیں، نکاح، طلاق کے معاملات میں، خلع کے معاملات میں، میراث کے معاملات میں، اور لین دین کے معاملات میں۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ نے تو تخصص ہی کیا ہے، ایسی کیا بات ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ معاشرے میں آپ کا جو مقام بن جائے گا تخصص کرنے کے بعد وہ بہت ہی اہم ہے اور انتہائی نازک منصب ہے۔ جواب مکمل وضاحت کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ کسی قسم کی کوئی تشنگی نہ رہے اور اشکال کا خاتمہ ہو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیں۔ اچھا، نمبر 7، مفتی کا کام صرف جواب لکھنا نہیں ہوتا، بلکہ مفتی کا کام یہ ہے کہ وہ متبادل حل کو تمام جزئیات کے ساتھ پیش کرے۔ آج کل جو نئے مسائل ہیں جیسے فقہ المعاملات میں
बैंकिंग के मामलात, तकाफुल के मामलात, इंश्योरेंस वगैरह है, लेन देन है, बुयू की जितनी भी नई सूरतें आ गई हैं, इंटरनेशनल जो कारोबार है, फिर जो ट्रेडिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरनेट के ऊपर तिजारत हो रही है, उसमें कितनी ऐसी नई नई चीज़ें। बाद हजरत सवालात करते, खास कर ये जो प्रॉपर्टी के काम होता है, इसमें फिर आप देखिए जो बुकिंग है, फिर उसमें पेशगी कीमतें अदा करना है, किस्तों पे कारोबार है, बहुत सारे ऐसे नए नए लोगों ने चीज़ें निकाली हैं कि आप हैरान रह जाए। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि आप बिल्कुल वाज़ेह चीज़ बयान करें। इसके बाद जो है नंबर 8 पे है जी, पेज आगे बढ़ें। जी खुशहाल भाई आगे बढ़ाएं। अच्छा, फतवा लिखने से कबल दीगर अहले फतवा से मशावरत और इस्तिफ्सार इल्म, तहम्मुल, तक़वा और इज्ज़ इनकिसारी की निशानी है। कभी भी ये महसूस न करें कि आप कामिल हो गए हैं, कभी भी ये महसूस न करें कि आपकी शान घट रही है, कभी भी ये महसूस न करें कि आप इल्मी मशवरा करके जो है वो किसी से छोटे हो जाएंगे। इन सारे कामों के इस काम के नतीजे में आपने वो सारी जो फजीलतें हैं वो हासिल कर लेनी है। आपका कद भी बड़ा होगा, आपका इल्म में आपकी इजाफा होगा, और आप दूसरे से कम नहीं होंगे, बल्कि उसकी नज़र में भी ऊंचे हो जाएंगे कि आपके अंदर अल्लाह ने ये इनकिसारी रखी है कि इल्म के मामले में जो है वो इसका जो है मुजाहरा नहीं कर रहे कि जी मुझे छोटा कहा जाएगा। जिसके पास इल्म है वो बड़ा है, उसको अल्लाह ने अजमत दे दी है। इल्म निशानी अजमत की है, तो फिर इस पे क्या कबाहत है। हाँ, ये हो सकता है किसी का इल्म ज्यादा हो, किसी का कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज है इल्म जो आपके पास आ गया है वो नाफे है या नहीं है, वो इखलास की बुनियाद पर है या नहीं है, उसके मज़ाहिर जो है वो मनफ़अत बख्श है उम्मत के लिए या नहीं है। अगर है तो दूसरे से आपके इल्म कम भी हो तब भी आप उससे अजमत में अल्लाह ने आपको आगे रखा हुआ है। तो लिहाजा आपने ज़रूर करना है। दूसरी बात यह है कि बाद दफ़ा ऐसा होता है, जैसे फ़िक़्हुल मामलात आप पढ़ लें, तखस्सुस आपका मुकम्मल होगा तो आपके जो एक्सपर्टीज़ है, आपकी जो सलाहियतें हैं, वो दूसरे के मुकाबले में, आम तखस्सुस करने वाले के मुकाबले में मामलात में आपकी ज़्यादा होंगी। इसी तरह जो फ़िक़्हुल हलाल में तखस्सुस करने वाला है, ज़ाहिर आपने हलाल की वो चीज़ें नहीं पढ़ी होगी, तो वो आपसे ज़्यादा होगा जिस तरह आप ज़्यादा है उसमें। तो लिहाजा इस तरह की कोई चीज़ जो हलाल फूड से ताल्लुक़ रखती है आप उनसे पूछ सकते हैं, कोई इसमें कबाहत नहीं है। उनको भी आपसे पूछना चाहिए अगर उनके पास बुयू के मामलात आते हैं, बुयू की चीज़ें आती हैं, तो ये मुशावरत खास कर इस मामले में। लेकिन अगर आप सेम मामलात के अंदर जो है मुशावरत करें तो ये और भी अच्छी बात है। एक मुस्तफ्ती के फतवा की कॉपी आपके पास अमानत है। याद रखें, जब भी आप फतवा दें उसकी फोटो कॉपी निकाल के रख लें फतवा मुकम्मल करने के बाद। अगर उसे कोई दूसरा शख्स तलब कर ले तो उसके हवाले नहीं करना चाहिए। वजह क्या है? वजह ये कि वो अमानत है, किसी को आप कैसे दे सकते हैं। लेकिन अगर इस बात की यकीन हो कि वो इसमें ख़यानत नहीं करेगा तो देने में हर्ज नहीं है। अलबत्ता उसकी पहचान की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि उसका नाम। आप फतवा अगर वो पढ़ने के लिए ले रहा है, रहनुमाई के ले रहा है, तो उसका नाम मिटा दें। फोटोकॉपी निकाल के, फोटोकॉपी के बाद जो है उसके नाम को आप कोई मार्कर पेर दें, कोई और तरीका कर ले ताकि उसका नाम पता न चले। ताकि हाँ, अगर वो ऐसा बंदा है कि जो अननोन है, दे दीजिएगा, फिर मसला नहीं है कोई। तो ये 20 चीज़ें मैंने बड़े इख्तिसार के साथ आपको बयान कर दिया। आपका टाइम असल में कम होता है, आधे घंटे में ये चीज़ें हो नहीं पाती है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना, वो है तमरीन इफ्ता की। इफ्ता की तमरीन यानी मश आप कैसे कर सकते हैं, उसका तरीका जो है। तो ये भी 10 चीज़ें हैं, हर एक में 2, 3, 4 पॉइंट है। तो हम पहले पे आ जाते हैं, 4-5 मिनट में जितना पढ़ सकते हैं वो पढ़ लेते हैं हम। सवाल का इंतखाब। इस्तिफ्ता में सवाल को समझें और मुंतखब करें कि सवाल है क्या। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों ने सवाल तो करना होता है, सवाल होता है 1 लाइन का, उन्होंने लिखी होती है 15 लाइनें। उसमें जो है असल जो अहम चीज़ होती है वो सवाल होता है, बाकी सारी
وہ کہانیاں ہوتی ہے لوگوں کی نا، انہوں نے ظاہر ذکر کی ہوتی ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں سوال کیا ہے. اس سوال کو آپ خط کشید کر سکتے پینسل کے ذریعے، پین کے ذریعے نہیں، پینسل کے ذریعے، تاکہ بعد میں مٹھایا جا سکے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے. اس کو آگے نہ بڑھائیں، آگے نہ بڑھائیں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو خوشحال بھی اس کو آگے نہ بڑھائیں. اچھا، متنوع موضوعات پر مشتمل سوال کے اجزاء بنائیں. مختلف قسم کے سوالات کو انہیں ایک سوال میں جمع کر دیے، اس کے اجزاء بنائیں، جزوار یا شق قائم کر کے اس کے جواب لکھیں. ترتیب دے دیں اس کو، شقیں بنا دیں اس کی، تاکہ وہ الگ الگ ہو جائیں. اور سوال سے بھی جو ہے سوال میں بھی وہ الگ الگ کر دیں، اور جواب جب آپ لکھیں گے تو جواب میں جو ہے اس کو ترتیب وار شق وار جو ہے ذکر کر لیں. اچھا، اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ کے پاس ایک رجسٹر ہو، اس میں استفتاء جو آئے وہ لکھا جائے، اس سوال لکھا جائے، اس کا جواب بھی اس میں لکھا جائے، فتویٰ نمبر جو ہے درج کیا جائے، اس میں سائل کا نام لکھا جائے، مجیب کا نام جس نے جواب دیا ہے اس کا نام لکھے، تاریخ وغیرہ کا اندراج اس میں کریں. مجیب ضروری نہیں کہ آپ ہی ہو، ہمیشہ کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں. دارالافتاء آپ چلا رہے ہیں، اس پہ کبھی نائب مفتی بھی، کبھی دیگر مفتیان بھی فتویٰ دے سکتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے نام چینج ہوتا رہے گا، اس لیے مجیب کا اضافہ کیا گیا ہے. استفتاء کے حل کے 4 مراحل ہیں: تنقیحی سوال، تجزیہ سوال، نکتۃ الغور کا تعین، معاون عبارات سے اخذ. تنقیح سوال یہ ہے مبہم اور غیر واضح چیزوں کو مستفتی سے معلوم کر کے منقح کرنا. اب اس نے بعض دفعہ سوالات ایک بندے نے مجھے استفتاء دیے تو وہ 5 صفحوں پہ مشتمل تھا، میں نے اس کا جواب جب لکھا تو وہ صرف 4 سے 5 لائنوں پہ مشتمل تھا. اس نے بڑی حیرت کے اظہار کیا. میں نے کہا آپ کا سوال تو بہت مختصر تھا، باقی آپ نے ساری کہانیاں لکھی تھی. وہ طلاق کا مسئلہ تھا، اس میں اپنے گھر کے سارے معاملات ذکر کر دیے تھے، کب کیا ہوا، وہ ساری سٹوریاں لکھ دی. تو آپ اس کو دیکھیں کہ جو چیز سمجھنا ہے، سوال میں جو چیز سمجھنا ہے اس کو معلوم کرے سائل، اس کا کیا مطلب ہے، اس لفظ کا کیا مطلب ہے، اس جملے کا کیا مطلب ہے. جتنا آپ سائل سے سوالات کریں گے اتنا آپ کا کام آسان ہوتا رہے گا، تنقیح ہوتی رہے گی، منقح ہو کے سوال سامنے آ جائے گا، تو آپ کو جواب لکھنے میں آسانی ہوگی. سوال کا تجزیہ کرے کہ اس میں اصلی معاملہ کیا ہے، ضمنی امور کیا ہے. تو ضمنی امور کو علیحدہ کر لیں، اصلی چیز کو علیحدہ کر لیں. جو اصلی چیز ہے، جو سوال ہے، اس کا جواب لکھ دیں. تو ضمنی امور کو یہ ہمیشہ ہوتے ہیں سوالات میں، یاد رکھیے گا. تو تیسرا ہے نکتۃ الغور کا تعین، اہم اور بنیادی نکات کو متعین اور مشخص کرنا یا خط کشیدہ کرنا. دیکھیں مسئلے تو اس نے بہت سارے لکھے ہیں، آپ دیکھیں کہ اصل میں قابل غور چیز ہے کیا جس میں یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے. اس نقطے کو پکڑ لیں، آپ اس پہ غور و فکر کریں، اس کو بنیاد بنائیں اور غور و فکر کریں، اور پھر جو ہے اس فتوے کا آپ جو ہے استفتاء کا آپ جواب لکھیں. اس میں اپنی مدد کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو، ان نکات کو اب خط کشید کریں پینسل کے ذریعے سے. ایک سوال ہے جو 15 لائنوں پہ مشتمل ہے، آپ اس میں سے 10 مقامات پہ خط کشید کر لیا، پھر ان 10 مقامات کو غور و فکر کریں، اس میں اصل نقطہ کیا ہے. خط کشید تو میں نے کر لیا ہے، لیکن اصل نقطہ کیا ہے وہ نکالیں. اس کو نکتۃ الغور کا تعین کہتے ہیں. معاون عبارات سے اخذ، جب آپ جواب لکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے فتویٰ کا ہاں نہ، جائز ناجائز، حلال حرام آپ نے لکھ دیا، لیکن اب آپ کو ایسی عبارتوں کو کی آپ کو ضرورت ہے کہ جو استدلال کے طور پر آپ پیش کر سکیں اپنے فتوے کے لیے، اپنے ہاں نہ یا جائز و ناجائز، حلال و حرام کے لیے. تو وہ جو ہے آپ نے امہات الکتب سے صحیح استنباط اور عبارات کی صحیح تطبیق کے ساتھ کریں. اور امہات الکتب فقہ میں وہی ہے جو میں نے آپ کو ذکر کیے ہیں، مثال کے طور پر شامی ہے، جیسے بحر الرائق ہے، بدائع الصنائع ہے، البحر المحیط ہے، بحر برہان المحیط البرہانی ہے، اور اسی طرح فتح القدیر ہے، الفقہ الاسلامی وادلۃ، یہ ساری کتابیں ہیں. تو اس سے جو ہے آپ نے اخذ کرنا ہے، عبارات آپ نے لینی ہے اپنے فتوے کے معاونت میں. یہ ہو گئی 2 چیزیں. باقی معیاری فتوی نویسی کی بنیادی آخری کلاس میں انشاءاللہ پھر نیکسٹ اتوار کو لوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے سوالات شروع کر لیں گے. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ.